उर्दू ज़बान व अदब की बैठक रूह उर्दू। उर्दू में नहम क्लास के तलबा का खैर मकदम है। आज मौज़ूए गुफ्तगू है गज़ल नंबर 3, जिसके शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब। गालिब के बारे में कहा जाता है कि गालिब अला कुल्ले गालिब, कि वो अपने फ़िक्र और तख़य्युल के हवाले से इतने बड़े शायर हैं कि हर एक पर गालिब हैं। गालिब कहते हैं, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादां ना समझ दिल, दर्द तकलीफ़ मर्ज़ बीमारी दवा इलाज। वजाहत तलब शेर के मफ़हूम को देखा जाए तो गालिब कहते हैं कि ए मेरे नादान दिल, तुझे क्या हो गया है कि जिसके दर्द की दवा भी मयसर नहीं। या एक सवालिया अंदाज से वो कहते हैं कि ए मेरे दिल, तुझे क्या हो गया है और आखिरकार इस दर्द की दवा क्या है। शायर ने खुद से सवाल किया है कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें तू ए मेरे दिल मुब्तला हो गया और जिसकी दवा अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। दरअसल गज़ल जो है, इसके अशार इश्क की रवायत की पासदारी करते हैं और अमूमन गज़ल के अशार में इश्क व मोहब्बत की बात की जाती है, मजाजी महबूब की बात की जाती है। शायर ने राह इश्क पर कदम रखा और महबूब से वफ़ा की मोहब्बत की उम्मीद रखी, लेकिन जैसा कि इश्क की रवायत है कि तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद राह इश्क में नाकामी ही उशाक का मुकद्दर बनती है। इस वजह से जब ये नाकामी मुकद्दर बन जाए तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। इस नाकामी और नामुरादी के आलम में उशाक अमूमन गिरियाज़ारी करते हैं, आंसू बहाते हैं। तो राह इश्क का मामला ही शायर ने इस शेर में पेश किया कि जो भी राह इश्क का मुसाफिर इस राह पे गामज़न होता है तो दुख और तकालीफ उसका मुकद्दर बन जाती हैं। जो वक्त गुज़रता है, इन मसाइब में, दुखों में, तकालीफ में इजाफ़ा हो जाता है और ज़िंदगी इंतहाई करबनाक होकर रह जाती है। शायर अपने दिल से मुखातब हैं कि ए मेरे दिल, ए मेरे नादान दिल, तुझे आखिर क्या हो गया कि तू अब हर वक्त यासियत के आलम में रहता है, उदास और गमज़दा रहता है। तेरी इस उदासी की कैफियत ने मुझे भी अफसुर्दा और गमज़दा कर दिया है। अब तू ही मुझे बता कि इस बीमारी का, इस दर्द का क्या इलाज है, ताकि मैं इलाज करूं और ज़िंदगी की उदासी जो है वो खुशी में बदल जाए, ज़िंदगी की यासियत निशात में बदल जाए और ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। शायर इस बात से बखूबी आगाह है कि दिल की ये कैफियत सिर्फ़ और सिर्फ महबूब की वजह से है, कि अगर शायर राह वफ़ा में, राह इश्क में कामयाब हो जाता, महबूब का वसल उसको नसीब हो जाता, तो उसकी ज़िंदगी पुरसुकून होती। लेकिन अब चूँकि मजाजी महबूब उसे मिला नहीं, उसके वसल में वो कामयाब नहीं हो सका, तो इस वजह से अब दिन रात का इज़्तिराब शायर का मुकद्दर बन के रह गया। जैसा कि किसी शायर ने कहा, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। दूसरे शेर में शायर कहते हैं कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मुश्ताक जिसे इश्तियाक हो, जिसे शौक़ हो, बेजार जो उकताया हुआ हो, नाराज़ हो, नाखुश हो, माजरा वाक़या और किस्सा और सूरत हाल। गालिब कहते हैं कि हम तो महबूब की चाहत में मुब्तला हैं, उसकी चाहत के तलबगार हैं, लेकिन हमारा महबूब हमसे बेजार है, हमसे उकताया हुआ है। ए खुदा, ये क्या माजरा है। शायर ने इस शेर में इश्क व मोहब्बत के मामले में अपनी बेबसी का इजहार किया है। दरअसल मोहब्बत पर किसी को इख्तियार नहीं होता। जो शख्स मोहब्बत के दाम में आ जाए तो वो चाहते हुए भी इससे निजात हासिल नहीं कर सकता। जैसा कि गालिब ने खुद ही कहा, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब
کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ وضاحت طلب شعر میں غالب نے بھی یہی بات کی کہ ہم نے اپنے محبوب کی خاطر طرح طرح کے رنج و الم برداشت کیے، طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، زمانے بھر کی اذیتیں اور رسوائیاں ہمارا مقدر بنی، لیکن محبوب کو پا لینے کی خواہش ہماری پوری نہ ہو سکی۔ ہم نے محبوب کی ایک ایک خواہش پر ہماری اپنی ذاتی خواہشیں جو تھیں وہ قربان کر دیں، لیکن نتیجے کے طور پہ محبوب کی طرف سے بیزاری کا رویہ دیکھنے کو ملا۔ شاعر اس وجہ سے سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اللہ، یا خدا، یہ کیا صورتحال ہے کہ ہم تو اپنے محبوب کی الفت کے طلبگار ہیں، لیکن ہمارا محبوب ہم سے بیزار ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ یعنی کہ محبوب جو ہے وہ غیروں پہ تو مہربان ہوتا ہے، لیکن صادق جذبوں والے اپنے عاشق کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ اس وجہ سے غالب کہتے ہیں کہ ہم تو بڑا اشتیاق رکھتے ہیں، لیکن محبوب ہم سے بیزار ہے۔ یا الہی، یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ تیسرے شعر میں غالب کہتے ہیں کہ میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ زبان رکھنا، بولنے کی قوت رکھنا، یعنی کہ بول سکنا، مدعا مقصد کو کہا جاتا ہے، خواہش کو کہا جاتا ہے، موقف کو کہا جاتا ہے۔ کاش تاسف کا صیغہ ہے، افسوس کا صیغہ ہے کہ کاش ایسا ہوتا، اللہ کرتا کہ ایسا ہوتا، خدا کرے کہ ایسا ہو یا ایسا ہوتا۔ وضاحت طلب شعر میں غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کاش ہم سے بھی ہم کلام ہو جاؤ، ہم سے بھی بات چیت کرو، ہم بھی اپنے دل میں بہت سی ایسی باتیں رکھتے ہیں کہ جو تمہارے روبرو ہم نے کرنا ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی بزم میں، کسی محفل میں اگر محبوب موجود ہو تو وہ غیروں کے ساتھ تو بات چیت کرتا ہے، لیکن اپنے جو عشاق ہیں، صادق جذبوں والے عشاق ہیں، صادق جذبے والا جو عاشق ہے، اس کو محبوب نظر انداز کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے شاعر ایک مکالماتی انداز میں محبوب سے ہی مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ ہمارے بھی خیالات ہیں، ہمارے بھی افکار ہیں، ہمارے بھی منہ میں زبان ہے، ہم بھی گفتگو کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، کاش ہم سے بھی پوچھو کہ ہمارا مدعا کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دراصل شاعر کو اپنے محبوب سے بڑی شدید محبت ہے اور جس کا اظہار بھی وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی اردو شاعری کی روایت ہے کہ عموماً محبوب ظالم ہوتا ہے اور بے رخی اور لا تعلقی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ وہ دوسروں سے تو بات چیت کرتا ہے لیکن شاعر سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے شاعر کو اس بات کا رنج ہوتا ہے کہ اس کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ محبوب کے روبرو پیش نہیں کیے جا سکے۔ تو اس صورتحال کی وجہ سے غالب کا کہنا ہے کہ کاش محبوب اس کے دل کا حال اس کی زبان سے سنے اور اس کی جو دلی تمنا ہے اس سے محبوب واقف ہو، اور شاعر کے مدعا اور شاعر کے موقف اور شاعر کی تمنا اور آرزو سے آگاہ ہو۔ اور شاعر اس بات کا طلبگار ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنا مدعا، اپنا موقف، اپنی سوچ، اپنے جذبات اور احساسات اپنے محبوب کے روبرو پیش کرے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیں، پھر نہ آئیں گے یہ لمحات ہماری خاطر۔ چوتھے شعر میں غالب کہتے ہیں کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ وفا خیر خواہی اور محبت کے معنوں میں، امید توقع کو کہا جاتا ہے اور آرزو کو کہا جاتا ہے۔ وضاحت طلب شعر کے مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو غالب کہتے ہیں کہ ہم کو ان سے وفا کی امید ہے کہ جو وفا کے معنی اور مفہوم سے بھی واقف نہیں۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی صورت میں ایسے شخص سے امیدیں اور توقعات وابستہ کر بیٹھے ہیں کہ جس کو اس بات سے بھی آگاہی حاصل نہیں
کہ وفا کیا ہے، محبت کیا ہے، اور وفا کا بدلہ کس طرح وفا سے دیا جاتا ہے، محبت کا بدلہ کس طرح محبت سے دیا جاتا ہے۔ اب ایسا شخص کیا وفا کے تقاضوں کو پورا کرے گا، کیا وفا کی لاج رکھے گا؟ دراصل اردو شاعری کی روایت سے آپ آگاہ ہیں کہ محبوب اپنے حسن و جمال میں مگن رہتا ہے اور اپنے عشاق کے جذبات اور احساسات سے لا تعلق رہتا ہے۔ عشاق اپنے جذبوں کی صداقت اور اپنے دل میں پائی جانے والی بے انتہا محبت کے باوجود محبوب کے روبرو کوئی بات نہیں کر سکتے، اپنے جذبات اور احساسات اس تک نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اگر کہیں پہنچا بھی دیں تو ان جذبات اور احساسات کی محبوب کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ ہمارے تمام تر صادق جذبوں کے باوجود، دل میں پائی جانے والی پرخلوص محبت کے باوجود اور دل میں پائی جانے والی وفا کے باوجود، محبوب جو ہے وہ اس بات کا روادار نہیں کہ ہماری وفا کا جواب وفا سے دے، بلکہ وہ تو وفا کے معنی اور مفہوم سے ہی آگاہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، اپنی پہچان کا اس سے حوالہ چاہوں، کتنا پاگل ہوں اندھیرے سے اجالا چاہوں۔ پانچویں شعر میں غالب کہتے ہیں، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ بھلا کرنا، نیکی کرنا، خیر خواہی کرنا، اچھائی کرنا، صدا آواز کو کہا جاتا ہے۔ فقیر جو اللہ کی معرفت کے راستے پہ ہو، خدا رسیدہ۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو غالب کہتے ہیں کہ ہم درویش منش فقیر لوگوں کی بات صرف یہ ہے، آواز صرف یہ ہے، صدا صرف یہ ہے کہ تو ہم پر کرم کی نگاہ کر تو اللہ بھی تجھ پر مہربان ہوگا۔ شاعر نے اس شعر میں نصیحت کا انداز اختیار کیا ہے، اور نصیحت کے انداز میں وہ محبوب سے کہتا ہے کہ تو ہمارے حال پہ مہربان ہو جا، ہمارے ساتھ بھلائی کر تو اللہ بھی تم پہ مہربان ہوگا، تم سے بھلائی کرے گا۔ شاعر محبوب سے محبت کرتا ہے اور اس کا احساس کر رہا ہے تاکہ محبوب اس کے ساتھ بھلا کر کے خیر خواہوں میں شامل ہو جائے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، ہم فقیروں کو بھی حسن کی خیرات ملے، جس کو دیتا ہے خدا راہ خدا دیتا ہے۔ تو شاعر دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں محبوب کو کہ تو ہم پہ مہربان ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی تم پہ مہربان ہوگا، اور اس کا ایک وسیع تر مفہوم اگر دیکھا جائے تو دراصل شاعر نے انسانیت اور خلقت کی اچھائی اور بھلائی کی سوچ کی ایک فکر جو ہے وہ اس شعر میں پیش کی کہ دوسروں کے ساتھ جو لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی ایک ابدی حقیقت اور سچائی کی بات کی اس شعر میں کہ جو لوگ دوسروں کی بھلائی سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے بھلا ہی سوچتا ہے، بھلا ہی کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اوروں کے لیے زندہ رہو۔ چھٹے شعر میں غالب کہتے ہیں کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ نثار کرنا، قربان کرنا، جان، زندگی۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس بات سے آگاہ نہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے، البتہ میں اپنی جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نچھاور کرتا ہوں۔ اس شعر میں دراصل شاعر نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان سے محبوب کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں اور اس کے لیے جان کی بازی لگا دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ تو شاعر نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو محبوب کی خاطر جان قربان کرنے کو اپنے لیے سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں، سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں، اور پھر محبوب کی رضا کے لیے جان نچھاور کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جبکہ ان کے مد مقابل وہ لوگ ہوتے ہیں جو قربانیوں سے دور رہتے ہیں، آزمائش سے دور رہتے ہیں،
جن کے جذبے بھی صادق نہیں ہوتے اور وہ محض زبانی دعاؤں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں صرف زبان سے دعا دینے والا نہیں، میں تو اس بات سے آگاہ نہیں، میں تو عملی طور پہ قربانی پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں ایسا جان نثار ہوں کہ جو جھوٹے دعوے نہیں کرتا بلکہ عملی قربانی پر یقین رکھتے ہوئے میں اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ ساتویں شعر میں غالب کہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ مانا، تسلیم کیا، مان لیا، کچھ نہیں، بالکل بھی نہیں، برا کیا ہے، کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اے محبوب، اگرچہ تمہارے لیے میرے جیسے شاعر کی کوئی قدر و قیمت نہیں، تمہارے لیے غالب کی کوئی قدر و منزلت نہیں، لیکن اگر مفت آ جائے تو حرج ہی کیا ہے۔ غالب محبوب کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں کہ اگرچہ غالب بے وقت سا انسان ہے، غالب کی کوئی حیثیت اور قدر و منزلت نہیں، لیکن غالب اگر مفت میسر آ جائے اور تا حیات محبوب کی خدمت گزاری میں بسر کر دے تو پھر برا ہی کیا ہے۔ دراصل غالب چونکہ محبوب سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور محبت اور عشق کا جو پہلا تقاضا، اولین خواہش ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ محبوب کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو غالب کسی بہانے محبوب کے قرب کے متلاشی ہیں کہ چلیں خدمت کی صورت میں ہی محبوب جو ہے وہ نگاہ کے سامنے تو رہے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارے حسن و جمال کے سامنے میں حقیر اور ادنا ہوں، تمہارے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر میں مفت میسر ہو جاؤں تو پھر اس میں حرج ہی کیا ہے۔ میں تو صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں پا لینے کا آرزو مند ہوں، اور یقیناً اس قابل نہیں کہ میں تمہاری توجہ حاصل کر سکوں، تمہاری محبت حاصل کر سکوں، لیکن اپنی خدمت میں، اپنی غلامی میں اگر قبول کر لو گے تو پھر میں تا حیات تمہاری خدمت گزاری میں ہی بس